कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी जनाब, आज हम आपके लिए नूर सुल्तान के एपिसोड 33 लेकर हाजिर हुए हैं। और कल एपिसोड के लिए आज का टारगेट देख लीजिए। इतना टारगेट नहीं देती हूँ मैं कि आप लोगों से पूरा ना हो सके, और मतलब आप लोग तो कोशिश भी नहीं करते यार, और जो कोशिश करते हैं उनका दिल से शुक्रिया। और जो साइलेंट रीडर और लिसनर्स हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया कीजिए। जब हम घंटों मेहनत करके लिख सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो आप ज़रा सा लिख तो सकते हैं ना तारीफ़ के 2 लफ्ज़। और वो तारीफ़ के 2 लफ्ज़ आप यकीन करें हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप सोच नहीं सकते, ये होता है ना, आपको रिवॉर्ड मिलता है जब आप तारीफ़ करते हैं ना। सच में फ़ील होता है कि हमारी मेहनत ज़ाया नहीं गई, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आप यही सोचकर कुछ अच्छा कमेंट कर दिया कीजिए कि हमारे कमेंट से राइटर खुश हो जाएगी। और लिटरली मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये कहती हूँ कि देखिए, मैं सबके जो हैं कमेंट के जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि वो मतलब जैसे कमेंट आते हैं ना, तो वो मुझे मतलब वो स्क्रीन पर मुझे शो होते रहते हैं। लेकिन मैं सबके जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मुझे और भी काम करना होता है। लेकिन आप यकीन करें, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं सबके बाद में कमेंट पढ़ती हूँ। तो आप इसी चीज़ का ख्याल करके कि आप भी बहुत खुश हो जाती हैं हमारे कमेंट पढ़ के, प्लीज़ सब कमेंट किया कीजिए। और मैं बता दूँ, आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। कितनी लॉन्ग एपिसोड है, आप खुद देख लें। मुझे स्टिल सर्वाइकल का बहुत बुरा पेन हो रहा है। और को एक और बात बताऊं, आज सुबह 4 घंटे के लिए हमारा नेट ख़त्म मतलब ख़राब हो चुका था, क्योंकि हमारे स्ट्रीट के सारे वायर्स काटे गए थे। उनको एक बैंड वायर किया गया था, बाकी सारे जो वायर से सब काट दिए गए। तो 4 घंटे लगे थे हमारे वाईफाई को ठीक होने में। और 4 घंटे मैं यही सोच रही थी, अल्लाह मैं क्या करूं, मुझे बहुत टाइम लगेगा आज एपिसोड लिखने में। और फिर मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने बहुत ही जल्दी जल्दी ये काम करा दिया। और आप यकीन करें कि मैंने आज बड़ी मेहनत से, क्योंकि मुझे सर्वाइकल का बहुत पेन हो रहा है अभी भी, बड़ी मेहनत से लिखी है। तो मुझे उसी तरह से आप लोगों का रिस्पांस चाहिए। चलें बढ़ते नॉवल की जानिब। मायदा आंसू बहाती मादी यादों की सॉरी सिया पर शुरू में ही कर दिया। मायदा आंसू बहाती माजी की यादों में खो गई थी, जहाँ सिर्फ अज़ियत ही अज़ियत, तकलीफ़ें थीं। तुम्हारी दोस्ती हुई शहरयार से? इक़रा बेगम ने डिनर के दौरान इससे पूछा। इनके सवाल पर मायदा ने इनकी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। कब करोगी? इनके लहजे में गुस्सा था। मुझे दोस्तियाँ करनी नहीं आती बड़ी मामा, इसने रोटी करने वाला मुंह में रखते हुए कहा। क्यों, दोस्ती करने में क्या हल बैल लग रहे हैं? यह बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है जो तुमसे नहीं होगा, इन्होंने दुरुस्तगी से पूछा। हल बैल का तो पता नहीं, लेकिन इस तरह के लोगों से दोस्ती करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, जो मुझ में बिल्कुल नहीं है, इसने आहिस्ता से कहा। तुम्हें छोटे से शहर से दुनिया के सबसे बड़े शहर ले आई हूँ, तुम में कॉन्फिडेंस नहीं आया अभी तक? वो अपने हाथ साफ कर दिए, अपने हाथ में पकड़ा हैंकरचीफ को टेबल पर गुस्से से रखते हुए बोली। मैंने नहीं कहा था बड़ी मामा कि मुझे मेरे छोटे से शहर से निकाल कर आप मुझे दुनिया के सबसे बड़े शहर में ले आए। मायदा ने बड़े सुकून से जवाब दिया और ग्लास उठाकर अपने होठों से लगा लिया। इसका सुकून इकरा बेगम को एक आंख नहीं भा रहा था। वो इस लड़की पर अपना कीमती वक्त और अपनी बहुत सी दौलत खर्च कर चुकी थी। अगर इसके बाद भी मायदा वो काम नहीं कर पा रही थी जिस काम के लिए वो इससे लेकर आई थी, तो ये बात इनके लिए परेशानी का सबब थी। देखो मायदा, इतना मुश्किल काम नहीं है जितना तुम समझ रही हो, अब केवल आसानी से बोली। तुमने कभी अपने आप को गौर से देखा है? इसके पास आकर इसके सुनहरे बालों में आहिस्ता आहिस्ता हाथ फेरते हुए इन्होंने कहा। मायदा ने इनके एकदम कड़वे लहजे को मीठे लहजे में बदलते देखकर इनकी तरफ इस्तेफामिया नज़रों से देखा। कभी खुद को गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम चीज़ क्या हो?
اب وہ اس کی ٹھوڑی کے نیچے اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اٹھا کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی، جس کو چاہے اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، جس سے دوستی کرنا چاہے اس سے ایک لمحے میں دوستی کر سکتی تھی، لیکن پتہ نہیں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود اسے اپنی خوبصورتی کیش کرانی کیوں نہیں آتی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، پھر خود پر ضبط کر کے محبت سے بولی، کل تم اچھے سے تیار ہو کر کالج جانا اور کوشش کرنا شہریار کو اپنی طرف مائل کرنے کی۔ وہ اس کے دائیں گال پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے وہاں سے نکل گئیں۔ ان کے جاتے ہی مائدہ نے گہرا سانس لے کر شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ جب تک وہ ان کے پاس تھی اس کی سانس اٹکی ہوئی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے ان کی باتوں سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ جب سے انہوں نے شہریار سے دوستی کی بات کی تھی، انہیں ان کے انداز، ان کے اطوار کھٹکنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ کچھ تو غلط ہے۔ وہ صرف 17 سال کی تھی۔ اس کے باوجود اس کے سکس سینس نے اسے یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا تھا کہ جو اس کی بڑی امی اور بڑے پاپا کرنا چاہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور جب سے وہ شہریار سے ملی تھی، اسے اپنے سکس سینس پر اور یقین ہو گیا تھا۔ وہ اتنا پیارا شخص جس کے لیے دنیا چھوڑی جا سکتی ہو، وہ اس کے ساتھ برا کرنے کا کبھی نہیں سوچ سکتی۔ وہ اس سے دوستی کر چکی تھی اور بات شاید دوستی سے کہیں آگے نکل چکی تھی، لیکن ابھی تک نہ شہریار نے کچھ کہا تھا، نہ اس نے۔ اس کے باوجود اس نے اپنی بڑی ماما کو یہ نہیں بتایا تھا۔ وقت ایسے ہی گزر رہا تھا۔ اس کی بڑی ماما اس دوران ایک بار انڈیا آ کر دوبارہ لندن آئی تھی۔ مائدہ کو لگا تھا وہ آتے ہی پھر اس سے یہی سوال کریں گی، لیکن وہ حیران رہی جب انہوں نے 2-3 دن گزر جانے کے بعد بھی اس سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ تو انڈیا سے بھی مسلسل اسے اسی بات پر زور دیتی تھیں کہ وہ شہریار سے دوستی کر کے اسے اپنی خوبصورتی کے جال میں پھنسائے۔ کیا ہوا؟ وہ بیٹھی ہوئی اپنا کام کر رہی تھی جب اقرا بیگم اس کے کمرے میں بنا نوک کیے داخل ہوئیں۔ وہ انہیں دیکھ کر ایک دم سٹپٹا گئی، لیکن پھر ایک دم سنبھل کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈائری لکھ رہی تھی۔ انہیں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر اس نے اپنی ڈائری بند کر کے اپنی کتابوں کے ساتھ سائیڈ میں رکھ دی۔ 6 مہینے گزر گئے ہیں۔ کیا ان 6 مہینوں میں تم نے میری ایک بار بھی بات نہیں مانی، نہ ہی میں نے جو چاہا اسے پورا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اس کے قریب آ کر بولی، میری صرف اس سے بات ہوتی ہے، وہ بھی بہت کمی سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، میں صرف ذرا سی باتوں میں ان سے کیسے دوستی کر سکتی ہوں؟ ہم سیم کلاس میں ہوتے تو بات الگ تھی، لیکن وہ میرے سینئر ہیں، ہمارا کلاس ایک نہیں ہے۔ پھر اگر میری کوئی پیریڈ فری ہوتی ہے تو ان کی کلاس ہوتی ہے، ان کا کوئی پیریڈ فری ہوتا ہے تو میری کلاس ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں میں کیسے ان سے دوستی کر سکتی تھی؟ مائدہ ان 6 مہینوں میں اپنے ایکسپریشن اور اپنے ایموشنز پر قابو کرنا سیکھ گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اسے اپنی بڑی ماما کے سامنے کس طرح ری ایکٹ کرنا ہے، اور وہ ان کے سامنے ویسے ہی ری ایکٹ کرتی تھی۔ اچھا، انہوں نے اس طرح کہا جیسے اب یہ کوئی اتنی بڑی بات نہ ہو۔ ان کے لاتعلق سے انداز پر مائدہ چٹکی، خیر اب تم اس سے دوستی کرو یا نہ کرو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہو چکا ہے، اب ہمیں اس کام کے لیے شہریار کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اس کے پاس آ کر اس کا دایاں بازو سہلاتے ہوئے بولی۔ مطلب؟ مائدہ نے نہ سمجھی کے انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ اب تم شہریار سے دوستی کرو یا مت کرو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم اس سے دوستی کرو گی تو اپنے لیے، نہیں کرو گی تو بھی اپنے لیے۔ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا اور مسکرا کر اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹ کے کمرے سے نکل گئیں۔ مطلب اب آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اس سے دوستی کروں یا نہ کروں؟ نہ ہی آپ مجھے اس دوستی پر فورس کریں گی؟ مائدہ نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی اور مائدہ کے دل پر جو منو بوجھ تھا وہ جیسے کسی نے پل بھر میں ہٹا دیا۔ مطلب اب کچھ غلط نہیں ہوگا، وہ سرشاری سے سوچتی دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ کر اپنی ڈائری اٹھا کر لکھنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا سب کچھ صحیح ہو گیا، لیکن یہ سب کچھ اس کی خام خیالی تھی، اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اقرا بیگم کو اس کے بدلے ہوئے انداز یہ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ تو چھپا رہی ہے۔ اس بات کا پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کیا چھپا رہی ہے، انہوں نے اسی کی کلاس میں پڑھنے والی ایک لڑکی کو اچھے خاصے پیسے دے کر اس کی جاسوسی کرائی تھی، جس میں انہیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ شہریار سے ملتی ہے، اس سے باتیں کرتی ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتی ہے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تھا تو ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا حشر کر دیں۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، وہ شہریار سے دوستی کر چکی ہے، لیکن ان کے سامنے نہیں کھل رہی۔ لیکن انہوں نے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس کے اور شہریار کی دوستی کو سامنے لانے کے لیے اب انہوں نے یہ نیا کھیل کھیلا تھا کہ اس کو اس طرح سے بتایا جائے کہ اب شہریار سے اس کی دوستی کا ہونا یا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور نہ ہی وہ اب اسے اس کی دوستی پر فورس کریں گی۔ انہیں پتہ تھا کہ ان کے ایسا کرنے سے معصوم سے مائدہ آج نہیں تو کل ان کو سب کچھ بتا دے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اس نے اپنی سادگی میں اقرا بیگم کے پوچھنے پر انہیں سب کچھ بتا دیا کہ وہ شہریار سے دوستی کر چکی ہے اور اس کا بہت اچھا دوست بن چکا ہے۔ اور جب اس نے اپنی زبان سے یہ قبول کیا تھا تو اقرا بیگم کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی خوشی کو ایسے ظاہر کیا جیسے وہ خوشی مائدہ کے لیے ہو۔ میں تو کہتی ہوں مائدہ، اسے اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر رکھنا۔ نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہے، تمہاری زندگی سنور جائے گی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بڑی ماما، مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں ہے، اور وہ صرف میرے اچھے دوست ہیں، اس نے اپنی سادگی میں جواب دیا۔ بے وقوفی رہنا، دولت آج کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ تم اپنے گھر میں دیکھ لو، تمہارے ماں باپ کیسے گزارا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا۔ کیسے گزارا کرتے ہیں مطلب؟ بہت اچھا کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے بابا نے کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، ہر چیز میرے کہنے سے پہلے میرے سامنے ہوتی تھی۔ میری امی نے الحمدللہ کبھی بھی کسی چیز کے لیے پریشانی نہیں اٹھائی۔ اگر ہمارے پاس بہت نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا، اللہ نے جتنا دیا اس میں برکت دی۔ نہ جانے کیوں اسے اقرا بیگم کی بات بری طرح چبھی تھی۔ کوئی اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے گھر کے لیے اس طرح کے لفظ، اس طرح کی باتیں کہے، یہ اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا۔ اور اگر بات میری پڑھائی کے خرچے کی ہے تو مجھے امید ہے میرے بابا بہت جلد آپ کو پیسے دے دیں گے، اور اگر وہ نہ دے پائیں تو میں محنت کر کے آپ کو پیسے دے دوں گی۔ مائدہ نے کہا تو اقرا بیگم ایک دم سنبھل گئیں۔ ارے میری جان، میں ایسے تھوڑی کہہ رہی تھی، انہوں نے سنبھل کر کہا، لیکن مائدہ نے ان پر سے نظریں ہٹا لیں۔ اچھا چلو یہ چھوڑو، یہ بتاؤ شہریار سے کب ملوا رہی ہو؟ انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر لاڈ سے کہا۔ میں کیوں ملواؤں گی انہیں آپ سے؟
اس نے تفتیشی انداز میں پوچھا، ارے وہ تمہارا دوست ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، تم اسے پسند کرتی ہو تو پھر گھر والوں سے ملانے میں کیا پریشانی ہے؟ تم اسے لے کر آؤ، مجھ سے اور اپنے بڑے ابو سے ملواؤ، ہم بھی تو دیکھیں ہمارے گھر کے ہونے والے داماد حقیقت میں دیکھنے میں کیسا ہے۔ کیا داماد؟ بڑی ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ صرف میرے اچھے دوست ہیں، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، مائدہ نے جلدی سے کہا۔ واقعی؟ ابھی ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ انہیں انہوں نے تو اس بارے میں ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی، ابھی تو نظروں ہی نظروں میں باتیں ہوتی تھیں، ابھی تو دونوں میں سے کسی نے بھی اپنے دل کی کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں کہی تھی۔ پھر اس کی بڑی ماما کا اتنی بڑی بات کہنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ارے میری جان، نہیں ہے تو ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے تم اسے ڈنر پر گھر پر بلاؤ۔ دوستی تو ہے ہی نا، دوست ہونے کے ناطے ہی صحیح، انہوں نے قدرے سنبھل کر کہا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے پوچھ کر بتاؤں گی، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ پوچھنا نہیں ہے، انوائٹ کرنا ہے، اس ویکینڈ پر وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گا، اوکے؟ وہ پھر سے اس کے حسین چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر بولی۔ ٹھیک ہے، وہ کہتی ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی، جبکہ اس کے جاتے ہی اقرا بیگم کے ہونٹوں پر فتح مندانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ تم نے ہمارا بزنس برباد کیا ہے، ہم تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ تمہارا ایک بیٹا تو بڑا مشکل ہے، اسے قابو میں کرنا ہمارے بس کی بات نہیں تھی، لیکن تمہارے دوسرے بیٹے کے ذریعے ہم تمہیں ذلت اور رسوائی کا ایسا مزہ چکھائیں گے جیسے تم نے ہمیں بزنس میں برباد کر کے چکھایا۔ نواب ہارون فتح جنگ خان، اقرا بیگم زہر خون لہجے میں کہہ رہی تھی، اور اندر مائدہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اللہ پاک کچھ غلط نہ ہو، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، وہ پریشانی کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ بڑی ماما چاہتی ہیں کہ آپ اس ویکینڈ پر ہمارے ساتھ ڈنر کریں، پلے گراؤنڈ میں شہریار کے ساتھ ٹہلتے ہوئے اس نے کہا۔ کیوں؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، بس وہ چاہتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ویکینڈ پر ڈنر کریں۔ میں نے انہیں آپ کی اور اپنی دوستی کے بارے میں بتایا تھا نا، شاید اس لیے۔ وہ اپنی مخروطی انگلیاں مروڑتی بڑی سادگی سے کہہ رہی تھی، اور شہریار کا دل اس کی سادگی پر مر مٹنے کا چاہ رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی، اور شہریار محبت پاش نظروں سے اسے دیکھتا مسکراتا اسے آنے کا وعدہ کر رہا تھا۔ سلطان کو بھی لے آؤں یا اکیلے آنا ہے؟ اس نے جھک کر شریر لہجے میں پوچھا۔ ہاں، سلطان کو بھی ساتھ لے کر آ جانا، اس نے جلدی سے کہا تو شہریار نے اس کی گھبراہٹ سے محظوظ ہوتے ایک جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ وہ ویکینڈ پر آ رہا ہے، بس 2 دن، اور اس کے بعد ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت انتظار کیا ہے ہم نے اس وقت کا، اور اب اور انتظار کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے نواب ہارون کو پست ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں، اس کی اولاد کے ذریعے اسے برباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا میں کرتی، اور میں کر رہی ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے بدلے کی آگ میں کتنے لوگ جھلس جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں کن کا استعمال کر رہی ہوں اور کون میرے اس بدلے کی آگ میں برباد ہوں گے۔ مجھے صرف نواب ہارون کی بربادی چاہیے۔ اس نے ہمیں بزنس میں برباد کیا، ہم اسے زندگی میں برباد کر دیں گے۔ وہ کسی سے فون پر کہہ رہی تھی۔
ان کا لہجہ سحر خون تھا اور دروازے پر کھڑی مائدہ ان کی بات پر اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ نہ جانے کیوں جب اس نے انہیں یہ بتایا تھا کہ شہریار آنے کے لیے راضی ہے تو ان کے ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جس نے مائدہ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور اب بھی نہ جانے کون سی طاقت تھی جو اسے گھسیٹ کر ان کے کمرے تک لے گئی۔ ان کے کمرے سے ان کے بولنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا کرو گی؟ سامنے سے شاید پوچھا گیا تھا، اسی لیے کہہ کر وہ کہا لگا کر ہنسی۔ میں اسے ڈرگز دوں گی، اور اسے ہی نہیں مائدہ کو بھی۔ اور تمہیں پتہ ہے وہ کون سے ڈرگز ہوں گے؟ انہوں نے ایک ایسے ڈرگز کا نام لیا جس میں انسان سب کچھ بھول کر بس اپنے نفس کو پرسکون کرنا چاہتا ہے۔ میں ان دونوں کو یہ ڈرگز دوں گی۔ اس کے بعد ایک خطرناک سی ویڈیو، اور نواب ہارون ایک جھٹکے میں برباد، وہ کہہ رہی تھی، اور مائدہ نے ان کی اس بات پر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر آنے والی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ صغیر، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اپنی بھتیجی کا رونا میرے سامنے مت رونا۔ تمہیں پہلے ہی سب کچھ پتا تھا کہ میں کیا کرنے والی ہوں، اور تم نے بھی میرا اس میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ اب تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہاری بھتیجی کو ڈرگز نہ دوں۔ اگر میں اسے ڈرگز نہیں دوں گی تو وہ تو شہریار سے بچ جائے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ بچے۔ مجھے نواب ہارون کو برباد کرنے کے لیے اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ تمہاری بھتیجی کو بھی برباد کرنا پڑے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گی، وہ کہہ رہی تھی، اور مائدہ کو لگ رہا تھا جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ اس پر گرے ہوں۔ یہ رشتوں کا کون سا روپ تھا جو اپنے ہی خون کے رشتوں کو یوں بے مول کر دے؟ وہ اپنی چیخوں کا گلا گھونٹتے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلتی، اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تو یہ وجہ تھی مجھے بار بار شہریار سے دوستی کرنے پر فورس کرنے کی۔ وہ لوگ ان کے باپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے ان کے بیٹے کو برباد کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی میرے ہاتھوں۔ اور صرف اسے ہی نہیں، مجھے بھی۔ وہ سوچتے سوچتے بلک بلک کر رو دی۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس سچائی سے آگاہ کر دیا۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ قدرے سنبھل کر اٹھی اور سب سے پہلے اپنے رب کا شکر ادا کیا، اور پھر اپنا موبائل اٹھا کر اپنی ڈائری اٹھائی اور اس میں سے شہریار کا نمبر نکال کر اسے ڈائل کیا۔ اس نے شہریار کا نمبر اپنے فون میں سیو نہیں کیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کبھی اقرا بیگم اس کا فون چیک کر کے یہ پتہ نہ لگا لیں کہ وہ شہریار کے کانٹیکٹ میں ہے۔ مجھے آپ سے ملنا ہے، بہت ضروری بات ہے جو آپ سے کرنی ہے، مائدہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک ہو؟ شہریار نے اس کی بات نظر انداز کرتے اس کے رونے پر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن ہو سکتا ہے آگے کچھ ٹھیک نہ ہو، کہتے ہوئے اس کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ تمہارے امی بابا سب ٹھیک ہے نا؟ شہریار فکر مند ہو کر بولا۔ میں آپ کو مل کر سب کچھ بتاؤں گی، پلیز ابھی آپ مجھ سے مل لیں، مائدہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں، شہریار نے کہا اور اسے ملنے کی جگہ بتا دی۔ وہ اقرا بیگم سے چھپ کر شہریار سے ملنے چلی گئی۔ شہریار نے اسے اس کے گھر کے ہی پاس کافی شاپ میں ملنے کے لیے بلایا تھا۔ وہ پہلے پہنچ گئی تھی، شہریار اس کے کچھ دیر بعد آیا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مائدہ کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگے۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ایک دم اس کے پاس آیا۔ مائدہ کو اسے دیکھتے ہی اقرا بیگم کی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگیں۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ مائدہ، ایوری تھنگ از آل رائٹ؟ وہ جس نے کبھی خود سے ہاتھ نہیں پکڑا، آج وہ
इस तरह इसके सीने से लग रही थी तो बात ज़रूर परेशान करने वाली थी। क्या हुआ मुझे बताओ, वह प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। शहरयार मुझे माफ़ कर दो, मायदा ने इससे अलग होकर इसके सामने हाथ जोड़कर कहा। क्या हुआ, ऐसे क्यों कह रही हो? शहरयार ने इसकी सुर्ख मुतर्रम आंखें देखकर कहा। पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझसे बदगुमान नहीं होंगे। मैं जो कुछ भी बताऊंगी आप इसे सुकून के साथ सुनेंगे और मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। वो शहरयार के दोनों हाथ थामकर इल्तिजाया बोली। क्या बात है? शहरयार ने संजीदगी से पूछा। अब इसे समझ में आ गया था कि मामला जितना दिख रहा है इससे कहीं ज़्यादा संगीन है। आपको पता है मुझे यहाँ क्यों लाया गया, किस मकसद के लिए लाया गया है और कौन लाया है? इसने शहरयार की आंखों में देखकर कहा। कौन? शहरयार ने पूछा। मेरी बड़ी मामा और मेरे बड़े पापा। वो मुझे ख़ास मकसद के लिए यहाँ लेकर आए थे। फिर वो शहरयार को शुरू से आखिर तक एक एक बार बताती चली गई। आज जो कुछ इसकी बड़ी मामा फ़ोन पर इसके बड़े पापा से कह रही थी, वो बातें बताते हुए इसका दिल आठ आठ आंसू रो रहा था। शहरयार के सामने शर्मिंदगी हो रही थी वो अलग। शहरयार लब भीजे इसकी सारी बातें सुन रहा था। इसकी सारी बातें सुनकर इसके दिमाग की रगें फटने की दर पर थीं। जो कुछ भी मायदा ने बताया इसे इस पर यकीन नहीं आ रहा था। वो इन सब बातों को झुठलाना चाहता था, लेकिन हमारे झुठलाने से सच नहीं बदल जाता। शहरयार, वो इसे यूं साकित देखकर घबरा कर बोली। जो कुछ तुमने कहा सब कुछ सच है? कुछ देर बाद शहरयार के लब हिले। जी सब कुछ सच है, मायदा ने आहिस्ता से कहा। शहरयार ने इसके जवाब पर कर्ब से अपनी आंखें बंद की थीं। बहुत देर दोनों यूं ही चुप खड़े रहे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, खुदा की कसम मुझे किसी चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं था, मायदा ने इसकी बंद आंखें और चेहरे पर अजिद के तासुरात देखकर कहा। इसका लहजा भीगा हुआ था। शहरयार ने आंखें खोलकर इसे देखा। इसकी आंखों में इसके चेहरे पर सच्चाई की चमक देखी जा सकती थी। एक बात पूछूं, सही सही जवाब देना इसका। शहरयार ने कहा। मायदा ने हुनकारा भरा। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? शहरयार ने पूछा तो मायदा की सांसें अटक गईं। इसे शहरयार से इस सवाल की उम्मीद नहीं थी। कुछ देर वो इसे देखती रही। दिल चीख चीख कर कह रहा था, हाँ बताओ मायदा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? इसने दोबारा सवाल किया। जी। इसने अपने गले में अटके आंसू के गोले को हलक के नीचे उतारते हुए कहा। शादी करोगी मुझसे? शहरयार ने दूसरा सवाल किया तो इसने बेख्तियार उस बात में सर हिला दिया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ और फ्यूचर में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया मैं तुम्हारी हर बात पर आंखें मूंद कर यकीन कर रहा हूँ, क्योंकि इतना तो मैं तुम्हें जान चुका हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलती। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारे बड़े मामा को मेरे पापा साईं से क्या दुश्मनी है, लेकिन मैं ये सुनकर हैरान हूँ कि वो अपनी दुश्मनी में इतनी नीचे गिर गए कि इन्हें किसी की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहा। मेरी छोड़ो, इन्हें तो अपने घर की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रहा। शहरयार तासुब से कह रहा था। मैं खुद हैरान हूँ शहरी, रिश्तों का ये रूप मुझे भी डरा रहा है। मायदा ने बामुश्किल अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। शहरयार ने इसकी भीगी आंखों को देखकर कहा तो वो इसकी बात पर मुस्कुरा दी। शुक्रिया, इसने आसूदगी से कहा। चलो कॉफ़ी पीते हैं, शहरयार ने इसे नॉर्मल करने के लिए कहा। नहीं, मुझे घर जाना है। अगर बड़ी मामा को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो वो बहुत बुरी तरह पेश आएंगी। इसने जल्दी से कहा। ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और कुछ भी परेशानी हो मुझे एकदम कॉल कर देना। शहरयार ने इसका मासूम चेहरा अपने हाथों के प्यालों में लेकर कहा। जी।
माहिदा ने इसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी कि कुछ याद आने पर रुकी और पलटकर दोबारा इसके पास आई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ शहरयार। मुझे नहीं पता मेरे दिल में जज्बा कब पनपा, लेकिन ये सच है कि मुझे आपसे मोहब्बत है। मैं सच्चे दिल से एतराफ़ करती हूँ। मुझे नहीं पता कि जब बड़ी मामा को ये सब पता चलेगा तो इनका क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है वो मुझे कुछ दिन बाहर ना निकलने दे, कुछ दिन शायद मैं कॉलेज ना आ सकूं। मुझे भी अभी अपने अम्मी बाबा को ये सब कुछ बताना है। मुझे यकीन है वो सब सुनकर मेरा साथ देंगे, वो कह रही थी और शहरयार इसे देख रहा था। तुम मुझसे नहीं मिलोगी? इसने पूछा। यहाँ पर मेरा कोई नहीं है। यहाँ पर इस वक्त मैं बड़ी मामा पर डिपेंड हूँ। कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी आ जाऊँ, हो सकता है कल, या हो सकता है कभी नहीं। जैसा भी होगा मैं आपको इत्तला दूंगी। बस आप मेरा इंतज़ार करना और याद रखना मायदा आपसे बहुत मोहब्बत करती है। इसका हाथ थाम कर वो अपने लफ्ज़ों की सच्चाई, अपनी मोहब्बत का यकीन इसके पास गिरवी रख रही थी और वो सब कुछ जानने के बाद भी इसे माफ़ करता, इसकी मोहब्बत और इसके जज्बों की सच्चाई को पूरे दिल से कबूल कर रहा था। अल्लाह हाफिज़। इसे देखती वो वहाँ से चली गई। वहाँ से जाते हुए इसके दिल में ढेरों सुकून उतरा हुआ था। इसे खुशी भी थी कि इसने अपनी मोहब्बत पा ली, लेकिन इसे क्या पता था कि इसकी शहरयार की आखिरी मुलाकात होगी। वो घर पहुंची तो इकरा बेगम को डाइनिंग हॉल में गुस्से से खड़े पाया। क्या हुआ? वो इनके गुस्से को देखकर खौफजदा होती इनके पास आकर बोली, मिल आई अपने यार से। इन्होंने खट्टे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? इसने डरते हुए कहा, वही जो तुम सुन रही हो, सब कुछ देख लिया है मैंने। क्या कह कर आई हो अपने यार से? क्या बता कर आई हो? वो गुस्से से इस पर झपटी। वही जो सच है। 2 कदम पीछे होते मायदा ने कहा, इसे अब किसी चीज़ का डर नहीं था। इसने गलत नहीं किया था तो वो डरती क्यों? तो तुम सारी बातें सुन चुकी थी। इन्होंने आगे बढ़कर इसके बालों को अपने शिकंजे में लेते हुए कहा, हाँ, सब कुछ सुन चुकी हूँ और शहरयार को सब कुछ बता भी चुकी हूँ। आपका प्लान कामयाब नहीं होगा। इसने दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बताने से मुझे फ़र्क पड़ेगा या मैं हार जाऊंगी? इन्होंने नफ़रत से कहा और पैर दर पैर इसके नाजुक गाल पर थप्पड़ मारती गई। वह नाजुक सी लड़की इनके पैर दर पैर थप्पड़ों से निढाल होती ज़मीन बोस हो गई। इन्होंने इसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए इसे कमरे में डाला और सबसे पहले इसका फ़ोन अपने कब्ज़े में लिया। इसके बाद सगीर साहब को सब कुछ बता दिया, जिस पर इन्हें फ़ौरन आने का कहा। आऊँगी, ज़रूर आऊँगी और इसे भी लेकर आऊँगी, लेकिन इससे पहले इसका वो हाल करूँगी कि जब ये वापस आए तो इसके माँ बाप भी इसकी शक्ल देखने के रवादार ना हों, और अगर ये कोई बात बताए तो उसका यकीन ना करें। इन्होंने नफ़रत से कहा और फिर मायदा के माँ बाप को इसके कैरेक्टर लेस होने का सर्टिफिकेट थमा दिया। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें इसके माँ बाप से कही कि वो सुनकर पानी पानी हो गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था और ना ही वो यकीन करना चाहते थे। इन्होंने बस ये कहा कि इनकी बेटी को ले आएं। वो 4 दिन बाद मायदा को लिए इंडिया आ चुकी थी और इन 4 दिनों में इन्होंने इसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया था, लेकिन घर से निकलते हुए इसे इतना खिला दिया था कि वो एयरपोर्ट तक सही सलामत जा सके और वहाँ पर इसकी हालत देखकर कोई इनसे तफ्तीश ना करे। वो इंडिया आ गई थी। यहाँ आकर इकरा बेगम ने कोई और कहानी बताई और मायदा ने इन्हें कुछ और बताया। वो समझ नहीं पा रहे थे क्या सच है और क्या नहीं, लेकिन इन्हें अपनी
परवरिश पर यकीन था, अपनी बेटी पर यकीन था, मगर मायदा की हालत कुछ और ही कहानी बयान कर रही थी। वो बिल्कुल खामोश हो गई थी, घंटों बैठकर ख्यालों में कुछ देखती रहती। इसका यहाँ कॉलेज में एडमिशन हो चुका था, लेकिन अब वो रेगुलर जाने के बजाय प्राइवेट ग्रेजुएशन कर रही थी। वो इतनी ज़हनी दबाव का शिकार हो चुकी थी कि इसने शहरयार का नंबर जो बड़ी मुश्किल से याद किया था वो भूल चुकी थी। वो रोज़ाना न जाने कितने नंबर लिख लिख कर शहरयार का नंबर याद करने की कोशिश करती, लेकिन इसे इसका नंबर याद नहीं आ रहा था। वो रोती बिलखती, अपने अल्लाह से दुआ करती, लेकिन जैसे वक्त इसके हक़ में नहीं था। इसने शहरयार को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसे नहीं मिला। मैंने इंतज़ार का फूल थमा कर आई थी, मेरे अल्लाह, मेरी मोहब्बत के फूल को मुरझाने मत देना। वो रोज़ अपने अल्लाह से दुआ करके सोती और इस अज़्म से जागती कि आज का दिन शायद इसकी तकदीर बदल दे। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ इसकी उम्मीद टूटती जा रही थी, और वो खुद भी घंटों इसे रोते और वो खुद भी घंटों इसे रोते हुए गुज़र गए थे। सॉरी, यहाँ से मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ। लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ इसकी उम्मीद टूटती जा रही थी, और वो खुद भी घंटों इसे रोते हुए गुज़र चुके थे। होश तब आया जब मुअज्जिन ने मग़रिब की अज़ान दी तो वो चौंकी। माज़ी से हाल का सफ़र इतना तकलीफ़दा नहीं होता जितना हाल से माज़ी का, और इसका माज़ी सिर्फ़ और सिर्फ़ तकलीफ़ और अज़ियतों से भरा था, जिसका मिलना दुश्वार बहुत है। मुझे इस शख्स से प्यार बहुत है। ख्वाब जो मुझे इससे मिलाते हैं, मुझे इन ख्वाबों से प्यार बहुत है। हकीकत में ना सही, वो ख्वाबों में तो मेरे हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैं इन्हें जो बताती हूँ वो इस पर यकीन करते हैं। मेरे ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत है। वो अपने आंसुओं को साफ़ करती, अपनी स्टिक को संभालती, बेड से उठी और वज़ू करने की गरज से वॉशरूम की तरफ चल दी। वज़ू करके इसने कुर्सी पर बैठकर मग़रिब की नमाज़ अता की, और कितनी ही देर आंखें बंद किए अपने रब से कुछ मांगती रही। दरवाज़े पर खड़ा उमर इसे देखकर खामोशी से पलट गया। तुम जो कुछ भी मांग रही हो, अल्लाह तुम्हें वो हर चीज़ अता करे। वो इसके लिए दुआ करता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। नूरे काफ़ी थक चुकी थी, पहले बाहर के लोगों से मुंह दिखाई हुई। इसके बाद वो कुछ देर आराम करने की गरज से अपने कमरे में आ गई, लेकिन फिर ये पता लगने पर कि इस शहर के बड़े बड़े घरानों के लोग इससे मिलने और इसकी मुंह दिखाई करने आ रहे हैं, इसे फिर इन सब के सामने इसी तरह सच कर पेश होना पड़ा। वो थक चुकी थी। इससे ये जूली बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, न कुछ कह सकती थी। इन सब की मोहब्बत इसे कुछ करने भी नहीं दे रही थी। बेगम साहिबा, सुल्तान ने तो अपनी टक्कर की लड़की ढूंढी है अपने लिए, एक खातून ने नूरे की खूबसूरती को सराहते हुए कहा। बिल्कुल, माशाअल्लाह, चांद सूरज की जोड़ी है दोनों की। दूसरी खातून ने भी अपने ख्यालात पेश किए। नूरे अपनी तारीफ पर बस मुस्कुरा दी। सुल्तान कहाँ पर है? महजबी बेगम ने आहिस्ता से इससे पूछा। मुझे नहीं पता दादी, इसने भी आहिस्ता से जवाब दिया। चले, कोई नहीं, यही कहीं होंगे, इन्होंने कहा और मुतमईन हो गई। यही कहीं नहीं दादी, आपके पोते अपने घोड़े को लेकर सैर पर निकले हुए हैं। शहरयार इनके पीछे आकर कब बैठा इन्हें खबर नहीं हुई। वो इनकी बात सुन चुका था तो आगे झुककर इनके कान में बड़ी आहिस्ता से कहा, हद है इनसे अभी शादी, हद है इनसे भी,
ابھی شادی کو ایک دن ہوا ہے، اپنی دلہن کو چھوڑ کر گھوڑے کی سواری پر نکل گئے۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا، آپ کو پتہ ہے برا کسے دیکھ کر دیوانہ ہو جاتا ہے، آج بھی یہی ہوا۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے استقبل گئے تھے اور برا کسے دیکھتے ہی اچھلنے لگا، اور پھر سلطان کی اس سے محبت تو کسی سے بھی نہیں چھپی، تو بس وہ اپنے چہیتے کو لے کر سیر پر نکل گیا۔ شہریار نے کہا تو نورے نے بھی اس کی پوری بات سنی اور سر جھٹک کر رہ گئی۔ صحیح کہتی ہوں میں، نوابوں کی نوابی خرامہ خرامہ یہاں میری جان پر بنی ہوئی ہے، اور خود اپنے گھوڑے کو لے کر سیر پر نکل گئے۔ اس نے جل کر سوچا۔ پھر وہ گھر والے اور آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ ڈنر کرنے کے لیے ڈائننگ ہال میں چلی گئی۔ سب نے سلطان کا پوچھا تو شہریار نے بتا دیا کہ اسے آنے پہ وقت لگے گا۔ ڈنر کر کے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ کر جوڑی اتارنے لگی۔ جوڑی اتارتے ہوئے اسے عجیب سی جلن کا احساس ہوا۔ اس نے چوڑیاں اتاریں تو اسے لگا جیسے اس کی کھال چھل گئی ہو۔ اس نے چوڑیاں اور کڑے اتار کر بڑی غور سے اپنی کلائی کو دیکھا تو واقعی اس کی کلائیاں چھلی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے آویزے اتارے، پھر اپنا نیکلس۔ اس نے دیکھا اس کی دودھیا گردن سرخ ہو رہی تھی اور کہیں کہیں سے ہلکی سی اسکن پر بھی خراشیں تھیں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے گھبرا کر سوچا۔ الرجی۔ اس نے کبھی بھی اتنی جویلری نہیں پہنی۔ تم نے کبھی بھی اتنی جویلری نہیں پہنی، تمہیں اس سے الرجی ہو گئی۔ اس نے خود ہی جواب دیا اور پھر اس جلن کو برداشت کرتی اپنے کپڑے چینج کرنے ڈریسنگ روم میں جانے لگی، لیکن اس سے پہلے رات کو پہننے کے لیے آرام دہ کپڑے نکالنے کے لیے وہ اپنی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے اپنی الماری کھولی۔ اس میں بھاری سوٹ ایک طرف تھے اور آرام دہ سوٹ ایک طرف، اور ایک طرف نائٹی ٹنگی ہوئی تھی۔ نائٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک سرخ رنگ کی نائٹی نکالی اور چینج کرنے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ چینج کر کے جب اس نے ڈریسنگ روم میں رکھی شیشے میں اپنا جائزہ لیا تو ایک دم ہی اسے ڈھیر و شرم میں آ گھیرا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار نائٹی پہنی تھی۔ کچھ دیر خود کو دیکھتی رہی، پھر دیکھتے دیکھتے اسے شرم کی جگہ کانفیڈنس نے لے لی۔ آئیں ذرا نواب صاحب، ان سے صبح کی بات کا بدلہ لیا جائے گا۔ پورا دن بڑی مشکل سے گزارا ہے میں نے، صرف رات کے انتظار میں۔ نواب صاحب بچ کے رہیے گا مجھ سے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھتی سلطان سے مخاطب تھی کہ تبھی اسے اپنے کمرے میں چہل پہل کا احساس ہوا۔ عمر بڑی لمبی ہے نواب صاحب کی، یاد کرتے ہی آ گئے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور خود کو وکٹری کا سائن دکھاتی ڈریسنگ روم سے نکل گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو کمرے کی مین لائٹ بند تھی، لیکن جلتی ہوئی پیلی روشنی کمرے کو روشن کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، جس میں وہ بہت حد تک کامیاب تھی۔ سلطان اپنے ہاتھ میں بندھی رسٹ واچ اتار کر بیڈ سائڈ پر رکھ رہا تھا کہ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا، اور اسے دیکھ کر وہ جیسے سانس لینا بھول گیا۔ اسے دیکھتے سلطان نے ٹرانس کی کیفیت میں گھڑی کو بیڈ سائڈ پر رکھا اور سیدھا ہو کر بے خود سا اسے دیکھنے لگا۔ نورے اس کے یوں بے خود ہونے پر مسکراتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے قریب آئی، اور آتے اپنے دونوں باہیں دلکش انداز میں اس کے گلے کے گرد باندھ دیں۔ کہاں تھے آپ اتنی دیر سے کیوں آئے؟ نورے نے بڑے دل فریب انداز میں پوچھا۔ سلطان اس کی ادا پر گشت کھاتے کھاتے رہ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے کبھی نہیں دیکھا مجھے؟ وہ بڑے سوبھاؤ سے پوچھ رہی تھی۔ نور؟ سلطان کے لبوں میں جنبش ہوئی۔ جی نور کی DRP
سلطان جو جذبات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتا اسے نہا رہا تھا، اس کی بات پر دنگ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ دنگ کیوں رہ گئے آپ؟ آپ تو ٹی آر پی ہی تو ہے میری نورے نے اس کے گلے کے گرد سے اپنی نازک باہیں نکال کر اس کے سینے پر اپنے نازک ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ وہ جو اسے اس روپ میں بے خود سا دیکھ رہا تھا، اس کے ذرا سے دھکا دینے پر بیڈ پر گر گیا۔ نورے ہنستی ہوئی اس کے قریب ہوئی اور اپنا ایک گھٹنا بیڈ پر رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ سلطان کے اطراف رکھ کے ایک آئی برو اٹھا کر اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آپ کے پاس ٹی آر پی ہو اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، کیوں نہ آپ سے فائدہ اٹھایا جائے؟ اس نے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر سلطان کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو اپنی شہادت کی انگلی سے چھوتے ہوئے کہا۔ سلطان حق تک سا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سرخ نائٹی میں اس پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کھلے چمکتے بازو اور کوہنی تک لگی مہندی سلطان کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ چپ کیوں ہیں آپ نواب صاحب؟ بتائیں تو صحیح کس طرح آپ کا استعمال کروں؟ اب کہ اس نے اپنا انگوٹھا سلطان کے عنابی لب پر پھیرتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اسے بڑی غور سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو ڈر تھا نہ شرم، بلکہ وہ خاص سے بولڈ انداز میں اس سے مخاطب تھی۔ یہ بھی ہم بتائیں؟ جرنلسٹ تو آپ ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ سلطان نے اسے چھیڑا۔ بالکل، آپ ہی تو بتائیں گے اور آپ ہی تو بتا سکتے ہیں۔ آخر کو آپ کو یہ جو معلوم ہے کہ آپ میرے چینل کی ٹی آر پی ہیں۔ وہ ذرا بھی نروس نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے پر اعتماد لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم آپ کے چینل کی ٹی آر پی ہیں، لیکن استعمال آپ کیسے کریں گی یہ ہمیں نہیں پتہ۔ سلطان نے اپنے ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد باندھ لیے۔ اچھا، نورے اس کی کھڑی ستوہ ناک پر اپنی شہادت کی انگلی اوپر سے نیچے پھیرتے ہوئے کہا۔ بالکل، سلطان نے کہا اور اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے خود سے اتنے قریب کر لیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ناممکن ہو گیا۔ میں بتاؤں کیسے کروں گی؟ نورے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی میں بولی۔ بتائیں کیسے کریں گی؟ سلطان نے بھی اسی کے انداز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آپ کی کوئی ویڈیو لیک کر کے؟ اس نے سلطان کے کان کی لو ہلکے سے اپنے لبوں میں دبا کر کہا تو سلطان کے عنابی لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اکیلی ہماری؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ کہیں تو کسی کے ساتھ کر دیتی ہوں۔ وہ بھی اسی طرح سرگوشی میں بولی۔ کسی کے ساتھ کیوں، اپنے ساتھ کیوں نہیں؟ اب جب بدنام ہونا ہے تو بیوی کے ساتھ ہی ہوا جائے۔ وہ اپنی ناک اس کے گال پر رگڑتے ہوئے بولا۔ بیوی کو تو پہلے ہی کر چکے ہیں، نورے نے کہا تو سلطان نے اس کی بات کا مطلب سمجھتے ایک دم اپنا چہرہ پیچھے کر کے اسے دیکھا۔ اسی وقت نورے نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سلطان کو اس کی مسکراہٹ تیش دل آ گئی۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے نیچے کرتا خود اس پر سایہ فگن ہو گیا اور اس کی دونوں کلائیاں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیں۔ سلطان کے کلائے پکڑتے ہی نورے کے ہونٹوں سے ایک سسکی برآمد ہوئی۔ کلائی پر لگے زخموں میں ٹھیس اٹھی جسے اس نے مسکرا کر برداشت کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ سب ہم نے کیا ہے؟ سلطان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے نیم اندھیرے میں بھی اس کی چمکتی بادامی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر پوچھا۔ ہو سکتا ہے، نورے نے کہا۔ آپ کو لگتا ہے ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اب کہ اس کے لہجے میں غصے کی جھلک تھی۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ سلطان کے غصے کو اگنور کرتی مسکرا کر بولی۔ دیکھیں نور، ہم نے یہ سب نہیں کیا
اور ایک بات، اگر ہم یہ سب کرتے تو کیا ہم اس چینل پر کیس کرتے؟ اس نے پھولتی سانسوں کے درمیان کہا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیا پتہ پہلے آپ نے ہی انہیں یہ ویڈیو دی ہو، اس کے بعد دنیا کو دکھانے کے لیے خود ہی اس چینل پر کیس کیا ہو، اور کیا پتہ آپ اس چینل کو دنیا دکھانے کے لیے بند کرا کر انہیں اتنے پیسے دے کے وہ اگلی بار اس سے بڑا چینل کھولیں۔ نورہ نے بے خوف اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی بات پر سرخ ہو رہی تھی۔ بہت بڑا الزام لگا رہی ہیں آپ ہم پر۔ آپ کو کچھ بھی کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ سب ہم نے کیا ہے؟ سلطان نے غرا کر پوچھا۔ تو آپ کے پاس ثبوت ہے، کوئی گواہ ہے جو یہ بتا سکے کہ اس ویڈیو میں جو کچھ بھی ہے وہ سچ ہے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ سچ ہے؟ نہیں نا، آپ کے پاس کوئی پختہ ثبوت نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، مجھے ٹونٹ مار رہے ہیں۔ نورہ نے بھی دو بدو جواب دیا۔ اس کی بات پر سلطان خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتے دیکھتے نورہ کے چہرے پر درد اور تکلیف کے تاثرات ابھرنے لگے۔ آنکھوں میں نمکین پانی اکٹھا ہونے لگا۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ سلطان کی گرفت اس کی کلائی پر ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر اٹھا اور سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ واش روم میں آ کر اس نے واش بیسن کا ٹیپ کھول کر جیسے ہی اپنے دونوں ہاتھ پانی لینے کے لیے آگے کیے تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کی گلابی ہتھیلی پر ہلکے ہلکے خون کے دھبے تھے۔ سلطان نے اپنے ہاتھ کو دیکھا اور ایک دم ہی اسے نورہ کے چہرے کی تکلیف زدہ تاثرات یاد آئے۔ نور، وہ زیر لب بڑبڑایا اور جلدی سے پلٹ کر واش روم سے نکل گیا۔ نور، اس کے قریب آتے سلطان نے اسے بےتابی سے پکارا، لیکن وہ تکیے میں منہ چھپائے لیٹی رہی۔ اٹھے نور، سلطان نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے نازک وجود کو اٹھا کر خود سے لگا لیا۔ کیا ہوا ہے آپ کے ہاتھ کو؟ دکھائیں۔ اس نے جلدی سے ریموٹ اٹھا کر کمرے کی مین لائٹ آن کرتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں ہوا، اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑاتے ہوئے درستگی سے کہا۔ نور، اس کے اس طرح ہاتھ چھڑانے پر سلطان نے اسے گھورا۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں ہوا، اور یہ گھورنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو سلطان نے ایک دم اپنے دیکھنے کا زاویہ بدلا۔ نہیں گھور رہے، سوری۔ آپ اپنا ہاتھ دکھائیں ہمیں، اس نے کہتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ کا جائزہ لیا۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ پر مہندی کا رنگ اتنا گہرا تھا کہ کچھ بھی دیکھ پانا مشکل ہو رہا تھا۔ ہماری ہتھیلی پر خون لگا ہے اور یہ آپ کی کلائی سے آیا ہے۔ وہ اس کی کلائی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ تو نور نے کہا۔ تو کیا؟ سلطان نے پوچھا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، چھوڑ دیں میرا ہاتھ۔ اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ لیٹی تو سلطان سرک کر اس کے اور قریب ہوا اور اب اس کی نظر نائٹی کے گہرے گلے سے اس کی گردن پر پڑی۔ اس کی دودھیا گردن جگہ جگہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہوا کیا ہے بتائیں گی آپ مجھے؟ وہ پریشانی اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کمبل بلینکٹ اٹھا کر خود پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ نور، اب کہ اسے سچ میں غصہ آیا تھا، اس نے ہاتھ سے بلینکٹ پکڑ کر اسے دور اچھالا اور دوسرے ہاتھ سے اس کا
بازو تھام کر اسے اٹھایا، پھر احتیاط سے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر بغور دیکھنے لگا، اور اب دیکھنے پر اسے اس کی چھلی ہوئی جلد دکھنے لگی تھی۔ پھر اس نے اس کی گردن کو دیکھا جو جگہ جگہ سے بے تحاشا سرخ ہو رہی تھی، جس پر ہلکی سی خراش بھی تھی۔ یہ کیا ہوا ہماری جان کو؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ کوئی نہیں ہوں میں آپ کی جان، چھوڑیں مجھے، وہ اس کی جان کہنے پر ناراضگی سے بولی۔ آپ کے کہنے سے، سلطان نے درستگی سے کہا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنا رخ موڑ گئی۔ الرجی ہوئی ہے؟ اس نے پوچھا تو نور نے بنا اسے دیکھے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولری سے؟ اس نے پھر اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو جولری سے الرجی ہے؟ تو آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ واقعی اس کی گردن اور اس کے ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا۔ پھر اس نے بے چینی سے اس کی نائٹی پیروں سے اٹھائی تو وہ گھبرا گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں کر رہے، پیر دیکھ رہے ہیں، پائل بھی تو پہنی ہوئی تھی آپ نے، سلطان نے اسے گھور کر کہا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سلطان نے اس کے پیروں کو دیکھا۔ مہندی میں کچھ نظر نہیں آ رہا، کیا یہاں بھی الرجی ہوئی ہے؟ اس نے پیروں کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، نور نے کہا، ہم ابھی آتے ہیں۔ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے نور نے جو بمشکل اپنی آنکھوں کو برسنے سے روکا تھا، اس کے جاتے ہی وہ برس پڑیں۔ اس کو اس وقت واقعی بہت جلن ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوب روئے، لیکن سلطان کے سامنے رو کر وہ خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جاتے ہی آنکھوں سے ٹپاٹپ آنسو بہنے لگے۔ اور کرو شادی، لگاؤ مہندی، پہنو جولری۔ وہ اپنے ہاتھ دیکھتی خود پر غصہ کرنے لگی۔ سلطان کو کمرے سے نکلے قریب آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا۔ کیا یہ مجھے اس حال میں چھوڑ گئے؟ سلطان کے ابھی تک کمرے میں نہ آنے پر اس نے سوچا، نہیں ایسا تو نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ پھر خود ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ سلطان کمرے میں داخل ہوا، اور اب جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹیوب تھا۔ لائیں، ہم آپ کو یہ لگا دیں۔ اس نے ٹیوب کا ریپر کھولتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے؟ نور نے پوچھا۔ الرجی کی اسکن کریم ہے، سلطان نے ٹیوب کو کھولتے ہوئے جواب دیا۔ کہاں سے لائیں؟ اس نے پوچھا۔ اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کر کے بتایا ہم نے، انہوں نے یہ اسکن کریم بتائی تھی، ہم نے ملازم سے منگا لی۔ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کر کے تھوڑی سی کریم اپنی شہادت کی انگلی پر لے کے اس کی کلائی پر لگانے لگا۔ اس کی کریم لگاتے ہی نور نے ایک سسکاری بھری تھی۔ جلن ہو رہی ہے؟ سلطان نے بے چینی سے پوچھا۔ جی، اس نے جواب دیا تو سلطان نے آہستہ آہستہ اس کی کلائی پر پھونک مارنی شروع کی۔ کچھ کم ہوئی جلن؟ کچھ دیر بعد سلطان نے پوچھا۔ نہیں، بہت ہو رہی ہے، نور نے جواب دیا، لیکن اس کا اشارہ اپنے ہاتھ کی نہیں دل کی جلن پر تھا، جو فی الحال سلطان سمجھنے سے قاصر تھا۔ ٹھیک ہو جائے گا تھوڑی دیر میں، آپ بس ہمت رکھیں۔ سلطان نے اس کی دونوں کلائیوں پر پھونک مارتے ہوئے کہا۔ ایسے کیسے ہو؟ ایسے کرتے ہوئے وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا، اپنے دل کے قریب، بہت قریب۔ پھر اس نے اس کے دونوں پیروں پر کریم لگائی اور آخر میں وہ اس کے گلے پر کریم لگانے کے لیے اس کے قریب ہوا۔ میں یہاں خود لگا لوں گی، نور نے تھوڑا سا پیچھے کھسکتے ہوئے کہا۔ سلطان نے اس کی اس حرکت کو ناگواری سے دیکھا۔ میں خود لگا لوں گی نا، اس کی ناگواریت کو محسوس کرتے نور نے کہا، لیکن سلطان نے اس کی بات کو انسنا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ پھر اس کے کھلے بالوں کو اس کے چہرے اور اس کی گردن سے ہٹا کر اس کی پشت پر پھیلا دیے۔ سلطان کی اتنی قربت سے نور کے وجود میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی پر کریم
لی اور آہستہ آہستہ اس کے گلے پر لگانے لگا۔ اس کا لمس نورے کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بن کر دوڑ رہا تھا۔ سلطان کے لمس پر اس کی قربت سے اس کی سانسیں اتھل پتھل ہو رہی تھیں۔ سلطان جو اس کے گلے پر کریم لگا رہا تھا، اس کی بے ترتیب ہوتی سانسیں دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ در آئی۔ اس نے ہلکی سی نظر اٹھا کر نورے کے چہرے کو دیکھا، وہ کانوں کی لو تک سرخ ہو رہی تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے پر سے نظر ہٹا کر نظر آنے والے خوبصورت حد و حال کو دیکھا۔ وہ اپنی اشارت کی انگلی گلے پر پھیرتا آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا اور جیسے جیسے وہ نیچے آ رہا تھا نورے کی سانسیں ٹک رہی تھیں۔ سلطان نے آہستہ سے کپڑے کو نیچے کیا اور اس کی دودھیا سفیدی پر سرخ نشان کو پوری آب و تاب سے چمکتے دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ مسکراتا ہوا جھکا اور اس کے سرخ نشانوں پر آہستہ آہستہ اپنے لب رکھتا گیا۔ نورے بے چین سی ہوتی اپنی کمر اکڑا گئی، لیکن سلطان کی گرفت اس کی کمر پر اتنی مضبوط تھی کہ وہ چاہ کر بھی اپنا آپ اس سے نہیں چھڑا پائی۔ اس نے دوسری طرف سے کپڑا کو ہلکا سا نیچے کیا اور وہاں بھی سرخ نشانوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ اپنی شدت کے نشانوں پر اب وہ محبت کا لمس بکھیرتا جیسے اس پر پرسکون کر رہا تھا۔ وہ کس کے اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس سے دور ہوا اور اس کی بے ترتیب حلیے کو صحیح کر کے اسے بڑی محبت سے بیڈ پر لٹا کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ اب آپ کوئی جویلری نہیں پہنیں گے اور نہ ہی کوئی بھاری بھرکم جوڑا۔ ہم آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، سلطان نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی محبت پر نورے کے ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر وہ اپنی انا اور عزت نفس کے لیے اس کے سامنے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہو سکتی ہے تو وہ اس کی محبت میں خود کو جھکا بھی سکتی ہے، جیسے ابھی اس کی محبت اور اس کی فکر پر اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ نورے کے ایسا کرنے پر سلطان بے خود سا ہو کر اس کے پاس لیٹا اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ زندگی آپ ہماری، یقین کر لیجیے اس بات کا، اسے خود میں بھیجتے دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ چومتے ہوئے سلطان نے کہا تو وہ اس کی دیوانگی پر گھبرا کر اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کے جا رہی ہے۔ جی جناب، کیسا لگا آپ کا آج کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔